बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खदीजा शाह का एक ख़त सामने आया है जिसने उन लोगों को दहला के रख दिया है, हला के रख दिया है। दिलदोज़ ख़त है। जो लोग साहिब औलाद हैं, बच्चों वाले हैं, औलाद वाले हैं, खदीजा शाह 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत हैं, जेल में हैं। उनकी ज़मानत भी हो चुकी है, लेकिन एक तरफ ज़मानत होती है, दूसरी तरफ उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उनकी तरफ से जारी किए गए इस ख़त में अपनी बिपता बयान की गई है और अपनी साथ ख़वातीन की बिपता भी बयान की गई है जिनके बच्चे उनको मिलने के लिए जेल आते हैं। ये ख़त आपकी नज़रों से भी गुज़र चुका होगा। खदीजा शाह कौन है, उनकी तरफ से इसी ख़त में तारफ़ करवाया गया है। वो ख़त हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि खदीजा शाह को आखिरकार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये हुक्म है कि खदीजा शाह को नहीं छोड़ना, किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। तो क्या खदीजा शाह और दीगर ख़वातीन जो जेल में अभी मौजूद हैं, उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो सकी, तो क्या वो मुस्लिम लीग नून के इंतकाम का निशाना बन रही है? खदीजा शाह आखिरकार मुस्लिम लीग नून का निशाना क्यों बनेंगी? इसकी एक वजह हो सकती है खदीजा शाह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं, जिनका अपनी सर्विस के दौरान इंतकाल हो गया था। तो उन दिनों ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उनके साथ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की कोई खटपट थी, एक दूसरे के माबैन एतमाद की कमी थी। कहा यह जाता था कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उलटना चाहते हैं, वो खुद इक़्तिदार में आना चाहते हैं, मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब उन दिनों इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे। कहा यह जाने लगा उन दिनों में कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को हुकूमत की तरफ से, बल्कि नाम लिया जाता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जहर देकर मारा गया है। ये सारा कुछ अफवाहों की हद तक नहीं था, बल्कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की कब्र कुशाई हुई थी। उनके बालों के नमूने लिए गए थे, जिनको पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भिजवाया गया था। वो कि उसके बाद ये साबित हुआ था कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब को जहर नहीं दी गई। लेकिन उन दिनों ये भी बातें हो रही थी कि हुकूमत इन रिपोर्टों पर असरअंदाज हुई है। अगर आज ये कहा जा रहा है कि खदीजा शाह से उसी वजह से इंतकाम लिया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी बहरहाल हकीकत नज़र आती है। खदीजा शाह ने अपने लेटर में क्या कहा है, अपनी और अपनी साथी ख़वातीन की किस तरह से बिपता बयान की है, वो आपके सामने रखते हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। मैं काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी शहरी हूँ। पाकिस्तान के बेहतरीन फ़ौजियों में से एक और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हूँ। सबसे बड़ी बेटी, बहन, बीवी और माँ। मेरा नाम खदीजा शाह है और मैं 9 मई 2023 के एहतजाज में पुरअमन तौर पर शिरकत करने की वजह से सेंट्रल जेल कोट रखपत लाहौर में 4 माह से ज़्यादा अरसे से नज़रबंद हूँ। मैंने साफ़ ज़मीर और अपनी बेगुनाही पर पुख्ता यकीन के साथ अपनी गिरफ़्तारी रज़ाकाराना तौर पर दी। मैंने इस उम्मीद पर यह मुश्किल बर्दाश्त की कि इंसाफ होगा और मैं अपने प्यार करने वालों से मिल जाऊंगी। मैंने खामोशी से इंतज़ार किया, एक के बाद दूसरी समात का, एक के बाद एक ज़मानत मुस्तरद, एक के बाद एक झूठा मुकदमा, एक के बाद एक घिनौने इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा। मैं अब भी इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी सच्चाई और बेगुनाही अल्लाह ताला की मर्ज़ी से गालिब आएगी। मैंने अदालती अमल और हमारे तमाम आला अदारों पर यकीन रखा है, जैसा कि तमाम शहरियों को ये मानना चाहिए कि वो सच्चाई की तलाश और इंसाफ की फरहमी के ज़रिए कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए और अज़म है। मैं यहाँ और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अवाम की मेरे लिए दी गई तमाम मोहब्बतों, तावन और दुआओं का ही शुक्रगुज़ार हूँ। आज जेल से 9 मई के वाक़या से मुतल्लिक़ लिख रही हूँ, क्योंकि सेंट्रल जेल लाहौर में अपने साथ कैद तमाम बेगुनाह ख़वातीन की तरफ से लिखने पर मजबूर हूँ। इन ख़वातीन कैदियों को दुनिया तक रसाई नहीं है और वह अपनी हालत ज़ार बताने से कासर हैं। इनके ख़ानदान इनके बग़ैर ज़िंदगी के तकाज़ों को हल करने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे साथ कैद ख़वातीन को नाकाबिल बर्दाश्त हालात का सामना करना पड़ा है और वो इंतज़ार कर रही हैं कि दुनिया नोटिस ले और उनके लिए बात करे। कैद में ये 18 ख़वातीन सिर्फ़ 18 ख़वातीन नहीं हैं, वो 18 घर, 18 ख़ानदान और लातादाद ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर
ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ایک ہی جگہ رکی ہیں۔ میں تمام 18 لوگوں کے دل دہلا دینے والے واقعات تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں کچھ ایسے لمحے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، تاکہ ہم سب میں موجود ہمدردی اور انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ افشاں طارق گھریلو بیوی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ محدود ذرائع کے ساتھ ایک چھوٹا خاندان ہے۔ افشاں 2 ماہ سے جیل میں ہے اور اس کے بیٹے نے گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے نم رہتی ہیں۔ فرزانہ خان 5 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے ساری زندگی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کیا اور اب وہ ایک کیفے کی مالک ہیں۔ اس کے بچوں اور کام کو بے حد نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ 2.5 ماہ سے جیل میں بند ہے۔ فرزانہ پر بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن وہ مضبوط ہے اور نہ صرف جیل میں پی ٹی آئی کی خواتین بلکہ تمام عام قیدیوں میں بھی امید پیدا کرتی ہے۔ روحینہ خان 4 چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے، سب سے بڑی بیٹی 12.5 سال کی ہے۔ روحینہ کا پاکستان میں کوئی خاندان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے۔ اس کی بمشکل 9 عمر بیٹی اپنی 3 سالہ بچی کی دیکھ بھال کر رہی ہے جو ماں سے جدائی کی وجہ سے اپنی بھوک بالکل ختم کر چکی ہے۔ روحینہ ہر پیر کو جیل میں اپنے 3 سالہ بچے سے لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ملتی ہے۔ اس کی بیٹی اپنی انگلیاں گرل کی چھوٹی سی خالی جگہوں سے چھوتی ہے اور روحینہ اپنی چھوٹی انگلی سے اپنی بیٹی کی انگلیوں کو چھوتی ہے۔ اس طرح ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جیل کی سلاخوں میں موجود چھوٹے چھوٹے خلا کے ذریعے جو ہمیں اپنے خاندانوں سے الگ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پکڑ کر ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ شاہ بانو گوچانی 3 بچوں کی ماں ہے، میری جیسی۔ اس کی بھی سب سے کم عمر اولاد صرف 5 سال کی ہے۔ شاہ بانو کو اس کی 5ویں سالگرہ سے 1 دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب سے شاہ بانو کو اٹھایا گیا تب سے اس کی بیٹی نے بولنا بند کر دیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی اپنی گڑیا کو پکڑے اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ اسے دوبارہ محفوظ محسوس کروا سکے۔ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی سابق رکن اسمبلی ہیں۔ اس کی 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے 9 مئی کو اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے گھر کو توڑا گیا، دروازے اور کھڑکیاں توڑی گئیں، ذاتی سامان ضبط کر لیا گیا۔ عالیہ کو ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس کی بائیں آنکھ میں مستقل دھند پڑ گئی ہے۔ عالیہ کی بڑی بیٹی کا مقصد اس موسم خزاں میں امریکہ میں کالج شروع کرنا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی قید کی وجہ سے جانے سے قاصر ہے۔ اس کے شوہر نے حال ہی میں کینسر جیسے مرض سے کامیاب مقابلہ کیا اور وہ اکیلے اپنی لڑکیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جبکہ عدالت اور جیل کے درمیان بھی چکر لگا رہا ہے۔ اس آزمائش کا بوجھ اس کی پہلے ہی سے نازک صحت پر بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہے۔ میری اپنی بیٹی میرے بغیر پریشان ہے۔ وہ 5 سال کی ہے اور میں نے اس کے مختصر وجود میں کبھی بھی اس سے دور وقت نہیں گزارا۔ میری بیٹی تالیہ اپنی تمام ضروریات کے لیے مکمل طور پر مجھ پر منحصر ہے، جیسے تمام چھوٹے بچے اپنی ماں پر ہوتے ہیں۔ تقریباً 150 دن پہلے میرے جیل میں داخل ہونے تک ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے تالیہ کو یہ جان کر آرام سے سوتا چھوڑ دیا کہ اس کی ماں اس کے پاس ہے۔ جب میں نے اسے جیل میں ڈالے جانے کے 70 دن بعد پہلی بار دیکھا تو ہم دونوں بالکل ٹوٹ گئے، ایک دوسرے کو چھونے سے قاصر تھے۔ جب اس کے جانے کا وقت آیا تو وہ جانے سے انکار کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے مجھ سے منت کی کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے بطور والدین کبھی اتنا بے بس اور دل شکستہ خود کو محسوس نہیں کیا۔ اب وہ عدالت میں مجھ سے وہ ملنے آتی ہے اور ہر بار ہفتہ وار 2 بار ملنے والے مختصر 20 منٹ میں مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ گھر جائیں گی؟ میں آنسو روکتے ہوئے اس سے کہتی ہوں آج نہیں تالی۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سی گاڑی مجھے عدالت لے کر آتی ہے۔ آخر کار میں نے اسے جیل کی وین دکھائی۔ تالیہ دیکھو یہ بہت اچھی بس ہے، یہ رولز کوسٹر میں بیٹھنے کی طرح ہے۔ وہ مسکراتی ہے جو میں چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا میں بھی اس میں کچھ وقت آپ کے ساتھ سفر کر سکتی ہوں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں اسے بتاتی ہوں کہ صرف مجھے اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن میں نے مزید کہا
بہت جلد میں آپ کے ساتھ اپنی کار میں گھر جاؤں گی۔ تالیہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے نوعمر بیٹے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے ATC میں دن بھر کھڑے رہتے ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ وقت گزار سکیں۔ مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ جس طاقت صبر کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ ان کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ 9 مئی کے قیدیوں کی جدائی، درد اور مصائب کی داستانیں لاتعداد ہیں۔ قیدیوں میں سے ہر ایک نے اتنی بڑی سزا برداشت کی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدیجہ شاہ اپنے اوپن لیٹر میں مزید لکھتی ہیں، بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ آپ PTI کے حامی ہیں یا نہیں؟ انسانیت کا حکم ہے کہ اس مقدمے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے الفاظ میں کہیں بھی کی گئی ناانصافی ہر جگہ انصاف کے لیے خطرہ ہے۔ ہم تقدیر کے ایک لباس میں بندھے ہوئے ناگزیر جال میں پھنس گئے ہیں۔ جو بھی چیز کسی کو متاثر کرتی ہے وہ بالواسطہ طور پر سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا اب وقت نہیں آیا کہ ہم سب مشترکہ بھلائی کے لیے اکٹھے ہوں؟ پاکستان کے علاج کے لیے، چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کے حامی ہوں یا کسی ادارے کے ارکان، ہم سب پاکستانی اور ایک قوم ہیں۔ پاکستان سے ہماری محبت ہمیں باندھ دیتی ہے اور اس محبت کی طاقت سے نفرتوں اور تفرقوں پر قابو پانا چاہیے۔ امن، ہم آہنگی اور ترقی کی خواہش کو انتقام اور انتقام پر فتح حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے اور تاریخ کے اس تاریک باب کو ختم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ ہمارے مستقبل کی روشنی کو بجھائے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پر ختم کروں گی، اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ خدیجہ شاہ اپنے خط میں مزید کہتی ہیں، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ المائدہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے خدیجہ شاہ کا خط رکھ دیا جس میں انہوں نے انسانیت کی بات ضرور کی ہے، لیکن اپنے لیے انہوں نے کسی قسم کی بھی رعایت نہیں مانگی۔ ان کی طرف سے بس یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ رحم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں انصاف دے دیا جائے۔ تو انصاف دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے خلاف مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ آخر کار ان مقدمات کو اتنا زیادہ لٹکانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ باقی خدیجہ شاہ صاحبہ کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا ہم بھی اپنی طرف سے اس میں ضرور اضافہ کریں گے۔ جیسا شیخ رشید صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے اگر ان کا قصور ہے یا نہیں بھی ہے، تو باقی ناظرین آپ نے خدیجہ شاہ صاحبہ کا خط سن لیا، وہ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو ان کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ اب تک رہا کیوں نہیں ہو سکیں؟ اور پھر دلیپ عباس صاحبہ اور ان کی دیگر 2-3 ساتھیوں کی طرف سے جس طرح سے PTI کو چھوڑا گیا ہے، آپ کو اس خط کے پڑھنے کے بعد جس طرح سے یہ خواتین مشکلات کا شکار ہیں، جس طرح سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کہ یہ خواتین PTI کو چھوڑ کر IPP میں کیوں چلی گئی تھی۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آج کی حکومت اور خصوصی طور پر مقتدر حلقے ان خواتین کے لیے نرم گوشے کا اظہار ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔